आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। 5 दिसंबर 2025 की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जहां ISPR के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को फौज मुखालिफ बयानबाजी करने और फैलाने पर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि इस तरह के बयानिए अब सियासत के दायरे से बाहर हो चुके हैं और कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुके हैं। आज DG ISPR ने तहरीक इंसाफ के दहशतगर्दों के सहूलतकार होने पर एक और तहलका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 3 घंटे और 10 मिनट की तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में DG ISPR ने दहशतगर्दों के खिलाफ रियासती पॉलिसी का वाज़े लाहे अमल कौम के सामने रखा है। बकौल DG ISPR गुज़रे साल में कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ वाज़े क्लैरिटी मिली है कि फितनाउल ख्वारिज और फितनाउल हिंदुस्तान क्या है। भारत और अफगान तालिबान के दहशतगर्दी के खिलाफ गठजोड़, दहशतगर्दी के बैरून स्पॉन्सर्स और आलमी सतह पर पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ बयानिए को सराहा गया। ये कॉन्सिक्वेंशियल और लैंडमार्क ईयर है इन टर्म्स की जो क्लैरिटी इस साल पाकिस्तानी कौम को मिली है वो इससे पहले कभी नहीं थी। एंड दिस क्लैरिटी के 5 हिस्से। किसके खिलाफ क्लैरिटी है कि फितनाउल ख्वारिज और फितनाउल हिंदुस्तान क्या है। क्लैरिटी नंबर 2 इज ऑन द इंडियन अफगान तालिबान टेररिज्म नेक्सस। क्लैरिटी नंबर 3 इज ऑन द अदर एक्सटर्नल स्पॉन्सर्स ऑफ दिस टेररिज्म अदर देन इंडिया। क्लैरिटी नंबर 4 कि पाकिस्तान की जो बयानिया है दहशतगर्दी का उसको किस तरह इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया जा रहा है और दुरुस्त माना जा रहा है। एंड वन क्लैरिटी दैट द पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव गॉट इन दिस लास्ट ईयर is about these internal facilitators जो आपके ज्यादातर आपकी सियासत में पाए जाते हैं दहशतगर्द। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद अहम तरीन नुकात का अहाता किया गया कि गुजरे 4 सालों में पाकिस्तान में दहशतगर्दी में तेजी से इजाफा हुआ, लेकिन गुज़िश्ता बरस दहशतगर्दी के खिलाफ तारीखी और नतीजा खेज साल रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर यह वाज़े कर दिया गया है कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों की अमाजगाह है। रियासत तालिबान से बार बार मुज़ाकरात में नाकामी के बाद दहशतगर्दों के खिलाफ जंग का फैसला कर चुकी है, जबकि मिलिट्री ऑपरेशन के अलावा दहशतगर्दी के खात्मे का कोई हल नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में DG ISPR ने मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालिफत करने पर तहरीक इंसाफ को तालिबान का सहूलतकार करार देते हुए आड़े हाथों लिया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुज़िश्ता साल में दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों, इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशंस और दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग देते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल सिक्योरिटी फोर्सेस ने 75,000 से जायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए। खैबर पख्तूनख्वा में 14,658, बलूचिस्तान में 58,778, जबकि दीगर इलाकों में 1,739 ऑपरेशंस किए गए। गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान में 27 खुदकुश हमले हुए, इनमें से 80% हमले खैबर पख्तूनख्वा में हुए। इसकी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में साजगार सियासी माहौल दहशतगर्दी के लिए फराहम किया जाता है। जहां 3,800 दहशतगर्दी के वाकयात हुए, 80% of these terrorist incidents happened in KPK. What is the government and the ruling party in that promise is saying? What is their stance on terrorism? कि ये इस जंग में किधर खड़े हैं और ये अपना बयानिया बना रहे हैं झूठा कि जी ये पाकिस्तान से सारे, बाकी तो सब बड़े खुश हैं। कौन खुश है इनसे? कौन कह रहा है बड़ा अच्छा काम हो रहा है वहाँ पे? Why Khyber Pakhtunkhwa? Almost 80% of the terrorist incidents why they are happening in Khyber Pakhtunkhwa? इसकी बुनियादी वजह है it is that politically conducive environment जो वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है and the political criminal terror nexus जो वहाँ पे फ्लरिश कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आला सुहेल अफरीदी, असद कैसर समेत दीगर तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के बयानात चलाकर यह बताया गया कि ये लोग किस तरह रियासती पॉलिसी के खिलाफ दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहे हैं। इतने दहशतगर्द मारे गए और इतने कोई दहशतगर्द नहीं होता। फिर कौन होता है यार दहशतगर्द नहीं होता? ये कौन है? इनसे पूछने कौन है? दफा फिर जो मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है तो हम ये मुतालबा करते हैं कि हम यहाँ पर कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं मानते। हम ये भी देख चुके हैं कि हमारी मस्जिदों में ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कुत्ते बांधते थे। जब हम जाते थे हम कहते थे कि ये रुकिएगा इधर। ये जो एक मज़ाक़ खेज किस्म की बातचीत करते हैं, ये साहब क्यों करते हैं? क्योंकि जब कोई लॉजिक ना हो, जब कोई आर्गूमेंट ना हो तो फिर ऐसी ही किस्म की बातचीत करनी कि आपके सूबे में 3800 टेररिस्ट इंसिडेंट हो चुके हैं एंड दिस इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। जो मेरा लीडर कहता है कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, तो वो मेरा मौक़िफ़ पहले भी था, आज भी है और इसके बाद भी होगा। तो ये भी इनका बयानिया भी खुल के सामने आ गया इस साल, बिल्कुल सामने आ गया कि अभी जो सा ना कोई मंतक है, ना कोई लॉजिक है, एक पॉलिटिकल रिटोरिक है
DGISPR نے تحریک انصاف کی طرف سے فوج مخالف بیانیاں بنانے، دہشت گردوں کو سہولت فراہم کرنے کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ فوج کے خلاف جھوٹا بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ فوج مدنیات اور ڈالر کے لیے لڑ رہی ہے۔ مدنیات کے 5000 لائسنسز کیا فوج نے ایشو کیے؟ یہ لوگ اسمبلی میں بیٹھ کر جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا فوج وہاں بیلچے لے کر گئی؟ اور کیا شہداء مدنیات کے لیے شہید ہو رہے ہیں؟ DGISPR نے واضح پالیسی دیتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک انصاف کہتی ہے کہ فوج خیبر پختونخوا سے چلی جائے، ملٹری آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔ تو کیا یہ فتنہ الخوارج کے منظور نظر بننا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی کہ یہ فوج جون سی ہے اس کو کہ وڈرا کر جائے۔ یہ آپ کو کوئی اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ اپنی سیاست کے لیے، اپنے سہولت کار پتہ نہیں کس کی سہولت کاری کرنے کے لیے آپ جو سے اپنے صوبے کو، اپنے علاقوں کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیں۔ تو آپ یہ کہ اس کو دوبارہ سے وہاں پہ ان کی اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مرنے کو تیار، ہم نہیں کھڑے ہوں گے، ہم ان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ کبھی ان فتنہ الخوارج نے، ان دہشت گردوں نے کبھی ان پہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ ہر پولیٹیکل پارٹی پہ، ان کے عمائدین پہ، ان کے لیڈروں پہ حملہ کیا یا نہیں کیا؟ ان پہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آج وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم غیر مقبول، کس میں مقبولیت چاہتے ہیں؟ فتنہ الخوارج میں۔ کن کے منظور نظر بننا چاہتے ہیں؟ فتنہ الخوارج کے۔ تحریک انصاف کھل کر ملٹری آپریشن کی مخالفت کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے کابینہ سے خطاب میں بھی ملٹری آپریشن کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ 15 نکاتی ایجنڈے میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں۔ تحریک انصاف کی اس مخالفت پر DGISPR نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس سوال کا جواب تحریک انصاف کے پاس نہیں۔ اچھا جی، ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو پھر کرنا کیا ہے؟ پھر کیا دہشت گردوں کے پیروں میں بیٹھ جانا ہے؟ پھر کیا خارجی نور ولی محسود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دینا ہے؟ کیا اس کی بیعت کر لینی ہے؟ کیا ہیبت اللہ صاحب آپ بتائیں گے کہ چارسدہ میں کیا ہوگا؟ کیا خیبر پختونخوا کی جو بچیاں ہیں، 50% جو آبادی ہے، اس کو اسکولوں سے اٹھا دیں، کالجوں سے اٹھا دیں، اس کو بند کر دیں کہیں پہ غاروں میں؟ کرنا کیا ہے پھر؟ کوئی جواب نہیں چیز۔ 1000 سے زیادہ پوسٹیں ہیں خیبر پختونخوا میں افغانستان کے بارڈر میں، اس کی سیکیورٹی چاہیے ہی نہیں چاہیے؟ تو ان کے کہنے پہ کیا پاکستان اپنی فوج اٹھا دے، بارڈر سے اٹھا دے؟ مذاق بنا ہوا ہے کہ آپ کہیں گے تو جو سا نا، آپ جو سا خیبر پختونخوا کو جو سا نا حوالے کر دیں، پورے کو اس بارڈر کو اٹھا دیں اور یہ کہیں جی چلیں جی اب یہاں پہ جو سا دہشت گردوں کی ماجگاہ ہوگی اور یہاں پہ طالبان پھریں گے اور یہاں پہ گلے کاٹیں گے۔ DGISPR نے تحریک انصاف کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے یہ بھی واضح کیا ہے کہ بڑا مذائقہ خیز بیانیہ ہے کہ ہم بے اختیار ہیں، ہم تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کرتے۔ اس وقت جو حکومت ہے اور جو اس سے پہلے حکومت تھی یہ با اختیار تھی، مگر ایک لیڈر پارٹی کو ڈکٹیٹر کی طرح چلاتا تھا۔ وہ با اختیار وزیر اعظم تھا، مگر بعد میں یہ کہتا تھا کہ میرے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا۔ تو یہ تو ایک بڑا مذاقہ خیز بیانیہ ہے کہ جی ہم تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کرتے، ہم تو بے اختیار ہیں اور یہ سارے فیصلے کرتے ہیں۔ ہمارے لیے تمام سیاسی پارٹیاں، تمام سیاسی لیڈر، تمام سیاسی نظریات، تمام ایتھنیسٹی، تمام قومیں، تمام مذاہب، تمام فرقے ہمارے لیے برابر ہیں، جب اگر وہ پاکستانی ہیں۔ وہ جو اس وقت کی حکومت تھی، وہ جو اس وقت لیڈر تھا، جو کہ اپنی پارٹی کو ایک ایز اے بالکل ڈکٹیٹر کے طور پہ چلاتا ہے، اس وقت بھی ان کو تھا بات چیت کرو، بات چیت کرو، بات چیت کرو، اور وہ جس چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ بات چیت کرو، بات چیت کرو۔ آپ یہ ادارے پہ نہیں لگا سکتے، یہ شخصیات کا کھیل تھا۔ بھائی وہ وزیر اعظم تھا، وہ بااختیار وزیر اعظم تھا، جو بعد میں کہتا ہے میرے پاس تو اختیار ہی کیوں نہیں تھا، فیصلہ نہیں کرتا۔ وہ اتنا بااختیار وزیر اعظم تھا کہ اس وقت تو وہ قوم کے جو آپ کا آرمی چیف ہے، اس کو قوم کا باپ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا انہوں نے۔ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ قوم کا ایک ہی باپ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح، یہ ایک نیا قوم کا باپ لے کے آگے تھا۔ تو ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کو کیا محبت ہے ان طالبان سے، ان دہشت گردوں کے ساتھ، آپ کو ان کی پرورٹڈ آئیڈیالوجی کے ساتھ آپ کو کیا محبت ہے؟ DGISPR نے دہشت گردی کے خلاف ریاست کی واضح پالیسی دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے 2021 سے 2025 تک بار بار طالبان سے بات چیت کی، مگر طالبان کابل میں کسی لیگل مینڈیٹ کے تحت نہیں بیٹھے ہوئے۔ ہم کس سے بات کریں؟ قطر کے مذاکرات میں ہم نے ایک چیز مانگی کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، لیکن اس پر بھی عمل درآمد نہ ہوا۔ افغان طالبان اور بھارت مل کر پاکستان میں دہشت گردی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ریاست پاکستان دنیا پر یہ واضح کر چکی ہے کہ افغانستان میں مختلف دہشت گرد تنظیمیں کارروائیاں کر رہی ہیں۔ القاعدہ، داعش اور BLA افغانستان میں موجود ہیں اور فتنہ الہندوستان اور TTP کی تربیت گاہیں بھی افغانستان میں موجود ہیں۔ افغانستان دہشت گردوں کو براہ راست سپورٹ بھی کر رہا ہے اور وار اکانومی کو بھی فیول کر رہا ہے۔ پریس کانفرنس میں DGISPR نے بھارت و افغانستان کا گھٹ جوڑ بھی بے نقاب کیا کہ کس طرح افغان طالبان اور مودی سرکار کی قربتیں بڑھ رہی ہیں۔ ہندوستان کا افغان طالبان کا دہشت گردانہ نیکسس، اس کی ایک بڑی واضح مثال ملی آپ کو اکتوبر کے اوائل میں۔
ایک ہی آگے پیچھے دن ہے کہ کون کہاں بیٹھا ہوا ہے، بت پرستوں کے ساتھ وہاں بیٹھا ہوا ہے ہندوستانیوں کے ساتھ۔ ان کے پچھلے تو جو سے ہیں وہ تو یہ بت گرانے گئے تھے، یہ ان کے نیچے تصویریں کھنچوانے کے لیے آئے۔ یہ ہے ان کی اوقات، یہ ہے ان کی اصلیت، جو خوارجوں کے سب سے بڑے سرپرست۔ ہندوستانی کیا کہہ رہا ہے کہ ریئل پالیٹک یہ ہے کہ انیمی آف مائی انیمی از مائی فرینڈ۔ تو یہ گٹھ جوڑ جو ہے وہ تو کھلم کھلا کہہ رہے ہیں۔ جان ہندوستانی میڈیا پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 2026 ہے اس میں بھارت اور افغانستان مل کے پاکستان پہ حملہ کریں گے، آ جاؤ تم دونوں کا شوق پورا کر دیتے ہیں۔ اور تو ٹی وی پہ نہ بیٹھی اس سے، تو بھی ساتھ آئی، یہی ویڈیو چلائیں گے اس وقت، تم لوگ آؤ ذرا اور بتائیں کہ تم دونوں کا اشر کیا کیا۔ تو لے آؤ جو تم نے کرنا ہے، دائیں سے آنا ہے، بائیں سے آنا ہے، اوپر سے آنا ہے، نیچے سے آنا ہے، اکٹھے آنا ہے، کسی کے ساتھ آنا ہے۔ ایک بار مزہ نہ کرا دیا نا تو پیسے واپس۔ افغان طالبان اور انڈیا کے اسی گٹھ جوڑ کا اب دنیا بھی نوٹس لے رہی ہے۔ پاک چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے مشترکہ اعلامیے میں بھی افغانستان کو باور کروایا گیا کہ چین اور پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے۔ افغانستان اپنے علاقوں میں موجود تمام دہشت گرد تنظیموں کے خاتمے کے لیے واضح اور قابل تصدیق اقدامات کرے۔ امریکا کے اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ریکنسٹرکشن نے اپنی حالیہ رپورٹ میں یہ انکشاف کیا ہے کہ افغانستان سے امریکہ کی جلد بازی میں واپسی سے $7.1 ارب کا جدید ترین اسلحہ افغان دہشت گردوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ افغانستان میں لڑی جانے والی 20 سال جنگ صرف ایک عسکری مہم جو ہی نہیں تھی، بلکہ کھربوں ڈالر کی منظم بدعنوانی کا ایک ایسا باب تھا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ امریکہ نے افغانستان پر مجموعی طور پر $2400 ارب خرچ کیے، مگر اس خطیر رقم کے باوجود وہاں کوئی پائیدار ادارہ نہیں بن سکا اور $7.1 ارب کا جدید ترین اسلحہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گیا، جو اب ٹی ٹی پی جیسے گروہ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ یہ امریکی رپورٹ ناظرین پاکستان کے خدشات کی عالمی سطح پر ایک کھلی تائید ہے۔ دہشت گردی کے خلاف خیبر پختونخوا میں پولیٹیکل ول نہ ہونے کے مسئلے سے نمٹنے کے ایک سوال پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ خیبر پختونخوا کا مسئلہ سیاسی جماعتوں نے حل کرنا ہے، ہمیں کسی سیاسی جماعت سے کوئی مسئلہ نہیں۔ کے پی کے کا سلوشن جو سا ہے اس کو آپ کی سیاستدان نے، آپ کی سیاست نے اس کو ہی ریزالو کرنا ہے میرے بھائی۔ ہمارا اس میں کوئی ایموشنز کا تعلق نہیں، ہمیں کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی ایشو نہیں۔ ہمارا کام ہے سیکیورٹی کے اوپر بے لاگ رائے دینا، وہ ہم دیں گے۔ سیاست کے اندر ہر چیز کا حل ہے، سیاست اور آئین میں اور قانون میں ہر چیز کا حل ہے، وہ نکال دیں گے اس کا کوئی نہ کوئی۔ جو حکومت ہوتی ہے وہی ریاست ہوتی ہے، وہ آل وائز ہوتی ہے، اس نے پورے ملک کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ فوجی جو ہے نا وہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں سوچتا ہے، سیاستدان جو ہے نا وہ مختلف شیڈز میں they have the ability to think، اس لیے ہم کہتے ہیں وہ all wise، so they know it better in the interest of the state۔ طویل ترین اس پریس کانفرنس کو تجزیاتی طور پر دیکھا جائے تو دو باتیں بہت واضح طور پر سامنے آتی ہیں۔ ریاست یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ کے پی کے میں ملٹری آپریشن ہی دہشت گردی کے خاتمے کا واحد حل ہے اور اس کی راہ میں مزاحم کوئی بھی رکاوٹ ناقابل برداشت ہوگی۔ پریس کانفرنس میں تحریک انصاف کو دہشت گردی کے سہولت کار ہونے پر چارج شیٹ کر کے یہ پیغام بھی دے دیا گیا ہے کہ ریاستی پالیسی کے خلاف کوئی اقدام قابل قبول نہیں ہوگا۔ ریاست تحریک انصاف کے رویے اور بیانیے پر شدید شاکی ہے، لیکن تحریک انصاف اپنے اسی بیانیے کے ساتھ بیک وقت مذاکرات اور عمران خان سے ملاقات اور رہائی کی بھی متمنی ہے۔ آج ایک بار پھر عمران خان سے ملاقات کا دن تھا اور آج بھی تحریک انصاف یا عمران خان کی فیملی میں سے کسی کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر عمران خان کی بہنوں اور پارٹی رہنماؤں نے ناکے پر ہی دھرنا دے کر قرآن خوانی کی۔ تحریک انصاف کی مشکلات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، مذاکرات کا کوئی راستہ نکلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں لے کر پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش کی تھی، لیکن عمران خان مذاکرات نہیں چاہتے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکزی نائب صدر مسلم لیگ نون اور سابق وفاقی وزیر بین الاقوامی امور اور دفاع خرم دستگیر خان صاحب۔ خرم دستگیر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سر، ڈی جی آئی ایس پی آر کی اہم ترین پریس کانفرنس ہوئی ہے اینڈ دس از دا سیکنڈ پریس کانفرنس، ایک بہت غیر معمولی اہمیت کی حامل پریس کانفرنس جس کے اندر پولیٹیکل کرمنل ٹیرر نیکسس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ صوبے میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن کا اعلان بھی اور ایوان کی سب سے بڑی جماعت کے خلاف ایک سنگین چارج شیٹ بھی۔ اب عمران خان کی ٹویٹ، مراد سعید، اسد کیسر، شفیع جان یا سہیل افریدی کے شارٹس بھی دکھائے گئے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پی ٹی آئی کو دہشت گردوں کا سہولت کار ڈکلیئر کیا ہے اور دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ صوبے کی حکومت کو صوبہ ٹیررسٹ کے حوالے نہیں کرنے دیں گے۔ آپ اس کو پولیٹیکلی کس طرح ٹرانسلیٹ کرتے ہیں سر؟ ڈز دس مین دیر کوڈ بی پوٹینشیل گورنر رول اگر ادھر پی ٹی آئی کی حکومت آن بورڈ نہ آئی، یا پی ٹی آئی پہ پابندی بھی لگ سکتی ہے سرپرستی کی وجہ سے؟ یہ ایز اے ہائی لائٹڈ سیکنڈ اس نوعیت کی اہم ترین پریس کانفرنس ہے ان دا لاسٹ 1 month۔
جی میری نظر میں تو یہ ریاست پاکستان کی طرف سے ایک واضح اعلان تھا. آ، ایک بنیادی اور بڑی تلخ حقیقت ہے کہ 2025 شہادتوں کی جو اگر آپ لسٹ کریں تو 2015 کے بعد سب سے زیادہ خونی سال ثابت ہوا پاکستان کے شہریوں کے لیے، افواج پاکستان کے لیے. اور جو واقعات ہوئے دہشت گردی کے، ان میں سے 80% DGISPR نے ہمیں بتایا ہے خیبر پختونخوا میں ہوئے، اور ان میں افغانستان ملوث تھا. تو لہٰذا اب ایک صوبے میں اپوزیشن کی جماعت کی حکومت ہے، ان کا 13واں سال جاری ہے، پہلا سال نہیں ہے. لہٰذا وہ ویل انٹرنچڈ ہیں وہاں KP میں. تو یہ اعلان یہ تھا کہ سیاسی اختلاف کی وجہ سے جو 3800 واقعات KP میں ہوئے ہیں ان کو اس طرح اب چلنے نہیں دیا جائے گا. اور اگر خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ اپنے 4.5 کروڑ رہنے والوں کی زندگیاں بچانے کے لیے عمل میں نہیں آ رہی اور دہشت گردوں سے یا افغانستان سے بزدلانہ مصالحت کرنا چاہتی ہے، انگریزی میں اپیزمنٹ کہتے ہیں اس کو، تو پھر ریاست پاکستان تو ان کا انتظار نہیں کرے گی اور وہ ایکشن کرے گی. اور یہ ایکشن کس صورت کا ہو سکتا ہے سر؟ پولیٹیکل انٹرپریٹیشن آپ کی کیا ہے؟ پولیٹیکل ایکشن کس صورت میں ہوگا؟ آئین گورنر راج کی بھی اجازت دیتا ہے، وہ بھی راستہ ہموار کرتا ہے. آئین پھر کسی سیاسی جماعت جس کا پولیٹیکل کرمنل ٹیرر نیکسس ہو اس حوالے سے پابندیوں کا بھی ذکر کرتا ہے. سو جب آپ کہتے ہیں آئین یہ کہتا ہے، لیکن میں اس کو نہیں دیکھتا کہ فوری طور پہ کوئی اس پہ اس کی جو سیاسی زاویہ ہے اس پر کوئی پیش رفت ہوگی. صرف یہ ہے کہ انہوں نے صراحت سے کہہ دیا ہے کہ اگر صوبائی جو آئی تھنک آج کی جو خلاصہ ہے کہ صوبائی حکومت اگر آپریشنز کی مخالفت کی بھی کرے گی لیکن ریاست will carry what it needs to do، وہ اپنا کام کرے گی. سو پھر وہ کس صورت میں سر ہمیں پین آؤٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے گا؟ بیکاز یہ تو ایک تصادم کا راستہ ہے اور ادھر سو مچ ایٹ سٹیک. روز جوان شہادتیں نوش فرما رہے ہیں، روز آپ دیکھ رہے ہیں کہ سویلین لاس ہو رہا ہے، ایک آل ٹائم پیک پہ. the statistics are very very worrying. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی کچھ نہیں ہم کریں گے مگر ریاست آن گوئنگ رکھے گی. وزیر اعلیٰ KP کے سہیل افریدی نے تو گزشتہ روز یہ اعلان کیا ہے کہ صوبائی حکومت کسی بھی ملٹری آپریشن کی اجازت نہیں دے گی. جی سچ یہ ہے کہ آپریشنز تو جاری ہیں اور صوبائی حکومت کی کنسنٹ ہے یا نہیں ہے، آپریشنز جاری ہیں. لیکن اب چونکہ ایک معاملہ اس حد تک پہنچ، جس طرح میں نے کہا کہ 2025 میں پھر دہرا دیتا ہوں، 2015 کے بعد سب سے زیادہ پاکستانی سویلینز اور فوجیوں کی شہادتیں ہوئی ہیں. تو یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے جس کو قالین کے نیچے نہیں پھینک سکتے جی کیا کریں جی وہاں تو دوسری جماعت کی حکومت ہے جو مانتے نہیں ہیں. چونکہ اس کو قالین کے نیچے نہیں ڈالا جا سکتا تو لہٰذا آپریشن تو آج بھی جاری ہے، ان کی کنسنٹ ہو یا نہ ہو. صرف ایشو یہ ہے، اور آئی تھنک اس پہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو سوچنا ہوگا. اور غالباً صورت دیگر کیا ہوگا سر؟ یہی آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں. آپ لوگ وفاق میں بیٹھے ہیں، صورت دیگر یہ ہے کہ آپریشنز تو جاری رہیں گے، اور اگر تو خیبر پختونخوا کی حکومت نے کوئی عملی مزاحمت نہ کی، پولیس کے ذریعے ہے یا کچھ ان کی جو اپنی پیرا ملٹری فورسز ہیں ان کے ذریعے، اگر وہ یہ نہیں کرتے اور میری توقع ہے کہ نہیں کریں گے تو پھر تصادم نہیں ہوگا اور پھر یہ جو ایک تلخی ہے وہ جاری رہے گی. لیکن جو ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے اپنے شہریوں کی جانیں بچانے کی وہ کریں گے. جو خیبر پختونخوا کی حکومت کے اوپر جو بڑی ذمہ داری وہ یہ ہے، اور جس کی وجہ سے یہ پریس کانفرنس ضروری ہوئی، کہ 12 اضلاع میں پچھلے اب 1.25 سال سے ان کی ریٹ نہیں ہے. جو افغانستان کے ساتھ اضلاع ہیں، بنو کرک اور آپ اوپر تک آ جائیں، اور وہاں جو ہے وہ سب لوگ کہتے ہیں کہ جس نیکسس کا ذکر بھی کیا کہ KP حکومت نے صبر شکر کر کے ان کو اپیز کر دیا کہ بھئی ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے، ہم آپ کے خلاف کوئی آپریشن نہیں کریں گے، آپ ہمیں نہ چھیڑیں، آپ ہمیں تنگ نہ کریں. اور اس کو بھی انڈیکیٹ کیا. تو وہ جو اپیزمنٹ ہے دہشت گردوں کی ان 12 اضلاع میں، اور اگر خیبر پختونخوا کی حکومت بضد ہے کہ جناب ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کے اوپر یہ بھی فرض ہے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے چلے 12 نہیں، 1 نہیں، آدھا ضلع ہی آزاد کرا لیں دہشت گردوں سے.
کیونکہ سر ادھر کا چیف منسٹر جو ہیں وہ بڑے واضح طور پہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ کے پی کے اسمبلی میں تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں اور پھر ہر مکتبہ فکر کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان پر مشتمل جو گرینڈ امن جرگہ منعقد کیا گیا، اس جرگے میں 15 نکاتی ایجنڈے کی منظوری دی گئی، جس کے تحت یہ واضح کیا گیا کہ ملٹری آپریشن کسی بھی مسئلے کا حل نہیں۔ تو کیا سیاست ایک نئے تصادم کی طرف جاتی آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ کیونکہ صوبے کی حکومت آپریشن کے خلاف کسی حد تک بھی جا سکتی ہے، مذمت کرتے رہیں گے، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور ابھی تو تھوڑی دیر پہلے پی ٹی آئی کا ابھی رد عمل بھی آیا ہے کہ دہشت گردوں کی سہولت کاری کی چارج شیٹ پر وہ کہہ رہے ہیں کہ پریس کانفرنس مسترد کرتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی کے خلاف ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ کے پی کے میں امن جرگے میں دہشت گردی کے حوالے سے واضح روڈ میپ ہم دے چکے ہیں۔ جی، تو امن جرگے پہ پیش رفت کے لیے انہیں وفاقی حکومت کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے صوبے میں رٹ قائم کرنے کے لیے کسی صوبائی حکومت کو کسی اور سے اجازت نہیں لینی۔ ان کا اپنا عزم ہونا چاہیے کہ وہ اس معاملے پر آگے بڑھیں۔ اس جو امن جرگہ ہوا تھا، چونکہ صوبائی اسمبلی میں ہوا تھا، مسلم لیگ نون نے بھی اس میں شرکت کی تھی۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اگر اہتمام کرنا ہے مذاکرات کا تو کریں، لیکن یہ دیکھیے نا، اس 15 نکاتی ایجنڈے کے بعد خیبر پختونخوا کی حکومت نے کوئی ایکچول عمل نہیں کیا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ 12 اضلاع نہیں، ایک میں آپ کی نہیں، بات سمجھ گئی، مطلب آزاد دستگیر کرا صاحب ہیئر می آؤٹ۔ اب مسئلہ صرف یہ ہے سر کہ آپ کی حکومت کوئی واضح ایکشن لیتی بھی نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ ایک جانب سے ادارے سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی تھریٹ قرار دے چکے ہیں عمران خان کو، بتا چکے ہیں کہ کس طرح یہ سرپرستی کر رہے ہیں دہشت گردی کی، بتا چکے ہیں کہ کس طرح یہ سہولت کاری کر رہے ہیں اور سیاسی ماحول فراہم کر رہے ہیں، آپ پھر بھی کچھ نہیں کر رہے۔ تو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ سیاسی جماعتوں نے طے کرنا ہے، یہ ہم نے نہیں بات چیت کرنی۔ تو سر the onus is on you۔ آپ کی حکومت وفاق میں بیٹھی ہوئی اپنا کردار کا ادا کرے۔ کہ اگر خیبر پختونخوا کی حکومت کوئی جرگہ بناتی ہے، اور لیٹ سے ہم ایک ضلع بنو لے لیتے ہیں جہاں اس وقت رٹ نہیں ہے، اور بنو میں کوئی جرگہ جانا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اناؤنس کریں کہ ہم وہاں مذاکرات۔ دیکھیں، یہ کہہ دینا کہ ہم ایکشن کے خلاف ہیں اور مذاکرات چاہتے ہیں اور مذاکرات کرتے بھی نہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، آپ کی جو رٹ ہے خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی وہ کم سے کم ہو رہی ہے۔ اور دیکھیے، جس کی طرف آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت ایک آئی تھنک صحیح طور پہ نشاندہی کی کہ جب ایک حکومت مستقل یہ اندیا دے گی صوبائی حکومت کہ وہ بزدلانہ مصالحت چاہتے ہیں، تو وہ دہشت گردوں کو جو ہے ایک دعوت ہے، اور افغانستان کی طرف بھی جو ان کا نرم اس وقت رویہ ہے وہ بھی دعوت ہے۔ تو اس لیے یہاں اس سے میں نے کہا، وہ اگر عمل کرنا چاہیں ان کو کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر ابھی حالات جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں وہ نہیں ہو رہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ابھی تک کوئی عملی مزاحمت ہمارے سامنے نہیں آئی خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے۔ آپریشنز پہلے بھی جاری تھے، آج بھی جاری ہیں اور جاری رہیں گے۔ تمام سٹیک ہولڈرز میں تشویش پیدا تو اس طرح ہوگی نا سر، بیکاز ہم نے ماضی میں ہمیشہ دیکھا ہے سب کو آن بورڈ لے کر آفیشلی یہ فیصلے کیے گئے ہیں آپریشنز کے حوالے سے بھی، اینڈ رائٹ ناؤ درست فرما رہے ہیں آپ، آپریشنز آر آن گوئنگ، لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پائیدار امن کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز، اداروں، سیاسی مذہبی جماعتوں، قبائلی مشیران پر مشتمل ایک جامع پالیسی ناگزیر ہے، اور اس کے لیے مسلم لیگ نون کی حکومت بشمول پیپلز پارٹی ایک خاموش تماشائی کیوں دکھائی دے رہی ہے کہ انہوں نے جو کرنا ہے کرتے رہیں؟ دوسری طرف سے اہم پریس کانفرنسز ہیں، نہ آپ بین کرتے ہیں، نہ آپ ٹیبل پہ بٹھاتے ہیں، نہ آپ انگیج کر رہے ہیں، تو یہ کیا کریں گے؟ تمام فری کین کو مل بیٹھ کر بٹھانے کے لیے آپ لوگ کردار ادا کر سکتے ہیں کوئی مؤثر پالیسی بنانے کے لیے؟ کہ وہ جو 4000 پاکستانی 2025 میں شہید ہوئے ہیں، بند کمرے میں نہیں ہوئے، کھلی فضا میں پاکستان کی خیبر پختونخوا کی گلیوں میں، اس کے قصبوں میں، اس کی سڑکوں پر شہید ہوئے۔ تو ان سے وہ لوگ جو پاکستانیوں کا خون بہاتے ہیں، ان سے لڑنے کا فیصلہ کوئی خفیہ فیصلہ نہیں ہے، وہ ایک واضح فیصلہ ہے۔ اس کا اعلان وزیر اعظم نے بھی کیا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کر رہے ہیں، دوسرے جو وزراء ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ اب ایشو یہ ہے کہ کیا اس پہ گفتگو کرنی ہے، تو یہی تو ہمارا معاملہ ہے کہ اگر ہم نے، اور وزیر اعظم نے اب 2 دفعہ آفر کر دی ہے، اسپیکر قومی اسمبلی نے 2 دفعہ آفر کی پچھلے اجلاس میں کہ آئیں بیٹھیں، اور اگر قومی مذاکرات ہونے ہیں تو ایجنڈا بھی قومی ہوگا، اور اس ایجنڈے پہ نمبر 1 آئٹم دہشت گردی کو ختم کرنا۔ تو سر یہ بات تو انہوں نے فلوٹ کی ہے، مگر آپ جانتے ہیں کہ 90% تو دس از آف دا ٹیبل جو ہم دونوں سائیڈوں سے بات کر رہے ہیں، اور ان کا ایجنڈا بھی آپ جانتے ہیں۔
اگر دہشت گردی کے خلاف آپریشن ناگزیر ہے کہ جو کہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے اور ہمیں اسٹیٹسٹکس بھی بتا رہے ہیں کہ واقعی ناگزیر ہے, آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی, قومی سلامتی کے اتنے بڑے ایشو پر مسلم لیگ نون سیاسی یکجہتی کے لیے تاریخ کیوں نہیں دیتی کہ جناب فلاں فلاں دن آل پارٹیز کانفرنس ہے یا پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے, بریفنگ بھی دی جائے گی اور ایک اعلامیہ نکلے گا اور آپ آئیے اور ٹیبل پہ بیٹھیے. جی میری توقع ہے کہ قومی اسمبلی کے اگلے سیشن میں یہ عمل ہوگا. اچھا, اور اس پر جو ہے وہ گفتگو کا آغاز ہوگا, کیونکہ دیکھیے میں پھر کہتا ہوں یہ پہلا مہینہ نہیں ہے کہ کے پی میں پی ٹی آئی کا, یہ ان کا 13واں سال شروع ہو گیا ہے. کیا انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا 13 سالوں کی گورننس میں کہ بھئی دہشت گردی سے کیسے لڑنا ہے یا اس کے سورسز کہاں ہیں, اور یہ کہ بجائے ہر وقت یہ سگنل دینے کے کہ وہ بزدلانہ مصالحت چاہتے ہیں افغانستان سے بھی, بزدلانہ مصالحت چاہتے ہیں دہشت گردوں سے بھی, آخر کوئی سبق سیکھا ہے کہ بھئی اب جو ان کے لوگ 4.5 کروڑ ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں ان کی زندگیاں کیسے بچانی ہیں. اور اگر وہ دہشت گردی پر چلیں سنگل پوائنٹ ایجنڈا پر بات کرنا چاہتے ہیں, ہم قومی اسمبلی کا بھی انتظار نہیں کریں گے, کل گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ آپ کی طرف سے آفیشلی دعوت ہے سر؟ بیکاز اس طرح کے بیانات کبھی رانا صاحب, کبھی آپ, کبھی حتیٰ کہ وزیر اعظم خود بھی, مگر ان ایکشن سے فالو ہوتا ہے. وزیر اعظم نے تو دعوت دے دی ہے, ان ایکشن سے فالو ہوتا ہے نا سر. ہاں تو پی ٹی آئی اگر دہشت گردی پر بات کرنا چاہتی ہے, میں بڑی سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں, تو یہ معاملہ کل سے شروع ہو سکتا ہے. ہم بھی بہت سنجیدہ ہیں کہ یہ 2026 کو ہم نے سال بنانا ہے پاکستان سے دہشت گردی کو ختم کرنے کا سال, تاکہ پاکستان اپنے نوجوان مرد و خواتین کے لیے روزگار پیدا کر سکے, اپنے آپ کو سٹیبلائز کر سکے, پوری ملک میں رہنے والوں کو خوشحالی پہنچا سکے. اور اس میں جس نمبر 1 رکاوٹ ہے وہ دہشت گردی ہے, اور اس کے 80% واقعات اس صوبے میں ہو رہے ہیں جہاں پی ٹی آئی کی. سو ڈی جی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی بنیادی وجہ وہاں کا ایک پولیٹیکل کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہے, اور وہاں پر سیاسی جرائم پیشہ اور پھر دہشت گردوں کا گڑھ جوڑ بھی ہے. پاکستان کی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں خرم صاحب, تو 80 کی دہائی سے اب تک ایز وی سپیک ہم نے جہاد کے نام پر افغانستان طالبان سے ہاتھ بھی ملایا ہے, دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کے اتحادی بھی بنے ہیں, مذاکرات بھی کیے ہیں, ادارے مذاکرات کے پیچھے بھی کھڑے رہے, اور پھر آپریشن کے پیچھے بھی متحرک اور صف اول کی شہادتیں ہم نے دیکھی. لیکن صرف آج ایک سیاسی جماعت کو گناہگار ٹھہرانا, اس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ منطق ہے ایز اے پولیٹیشین if you talk about it, because you have been also part of different governments in this country where we have fought talk. جی پاکستان کی کسی اور سیاسی جماعت نے یہ پیشکش نہیں کی کہ وہ طالبان کا دفتر کھولنا چاہتا ہے. ایک ہی جماعت ہے جس نے یہ بات کی ہوئی ہے, اور بار بار جو نرمی وہ دکھاتے ہیں اس کا نتیجہ یہی ہے کہ جو ہمارے قبائلی علاقے تھے جو اب خیبر پختونخوا کا حصہ ہیں, وہاں پاکستان کا آئین پوری طرح لاگو ہے, اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے پی ٹی آئی تیار نہیں ہے, اور وہ سمجھتے یہی ہیں. اور یہ میرے خیال میں تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ابھی بھی ایک بہت ریسٹرینٹ, ورنہ بہت سارے ثبوت ایسے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو گٹھ جوڑ میں ہیں صرف اپنے کچھ کاروباری مفادات کو بچانے کے لیے. لیکن انہوں نے چونکہ یہ ثبوت سامنے نہیں رکھے اور صرف یہی کہا ہے کہ ایک نیکسس ہے, تو نیکسس تو 40 سال سے موجود ہے, اس کی ذمہ داری بھی ماضی کی حکومتوں پر آتی ہے. ایکٹیو گٹھ جوڑ کے ایویڈنس اور ثبوت جو ہے وفاقی حکومت مانگتی ہے, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے تو کوئی بھی ایکشن آپ لوگوں سے انیشیٹ ہونا ہے, تو آپ لوگ کیا ایکشن کرنا نہیں چاہتے یا کیا بات ہے؟ نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ اس حد تک جانا, میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے وہ انڈیویجولز جو ایسی کرمنل ایکٹیویٹی میں اس وقت ہیں ملوث ہیں, ان کو سزا دینی چاہیے, ان کی بےخنی ہونی چاہیے. لیکن بطور جماعت میں بین کرنے کے حق میں نہیں ہوں. ایک سیاسی جماعت ہے, اس کو پاکستان کے عوام ووٹ دیتے ہیں, اگر اس کے اگر ممبران جو ہیں اس گٹھ جوڑ میں ہیں یا طالبان کو بھتہ دیتے ہیں یا ان کے کاروبار ایسے ہیں. دیکھیے جو پاکستان افغانستان کی سرحد ہے اس پہ پرنسپل کاروبار قانونی امپورٹ ایکسپورٹ نہیں ہے, اسمگلنگ ہے, جس میں اربوں کے ریسورسز جو ہیں وہ انوالو ہے. اسی طرح جو سابقہ فاٹا ہے وہاں بھی جب ٹیکس کی, چونکہ پاکستان کا ٹیکس نہیں لگتا تھا, تو وہاں بھی بہت ساری جو ہیں غیر قانونی اس طرح کی مینوفیکٹریز موجود ہیں جن کے اوپر بڑے سوالات ہیں. لیکن ایشو یہی ہے جس طرح میں نے کہا
کہ ایک خاص حد سے معاملہ آگے بڑھا 2025 میں 4000 پاکستانی، غالباً 3996 کا ایگزیکٹ نمبر ہے، وہ شہید ہوئے ہیں. تو اب اس معاملے کو سیاسی اختلاف یا کسی بھی سیاسی وجوہ کی بنا پہ اب ڈیلے نہیں کیا جا سکتا. حکومت پاکستان نے پاکستانیوں کا دفاع کرنا ہے. خیبر اور سر آج ان کا یہ کہنا کہ عمران خان ایک با اختیار وزیر اعظم تھے اور بعد میں وہ کہتے تھے کہ میرے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا، اور وہ اتنے با اختیار وزیر اعظم تھے کہ انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف کو قوم کا باپ ڈکلیئر کر دیا. فرمائی دیجیے گا کہ اس حوالے سے آپ بھی پولیٹیکلی ایکٹیو رہے ہیں، ایک اہنی شاہد رہے ہیں اس پوری رجیم کے ریسیونگ اینڈ پہ بھی، اور موجود بھی تھے. کیا آپ کو واقعی لگتا ہے یہ بہت ہٹ کے تھا دین اینی ادر پرائم منسٹر ان دس کنٹری؟ جی، ان کو ایک بہت زیادہ فریڈم آف ایکشن تو تھا، کیونکہ جن کی وہ پیداوار تھے وہ ان کے پیچھے کھڑے تھے، ان کو انہوں نے باپ بھی ڈکلیئر کیا. دیکھیے، یہ با اختیار وزیر اعظم ہے جس نے ایک امریکی جرنلسٹ کو انٹرویو کرتے ہوئے کہا کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ہم اپنا ایٹمی پروگرام ختم کر دیں گے، ہم اپنا ڈیٹرنٹ چھوڑ دیں گے. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ یا تو وہ ذمہ داری لیں، اور جب ان کا جی چاہتا ہے وہ ذمہ داری لے لیتے ہیں، جب ان کا جی چاہتا ہے وہ ذمہ داری نہیں لیتے. وہ فریڈم آف ایکشن آج شہباز شریف صاحب انجوائے نہیں کرتے بحیثیت وزیر اعظم. جی ہے، اور آپ اسی لیے دیکھیں کہ یہ بہت عرصے کے بعد بالآخر ہم نے دیکھا ہے کہ 19 سال کے بعد جو بھاری پتھر تھا پی آئی کی پرائیویٹائزیشن کا، وہ تبھی اٹھایا گیا کہ فریڈم آف ایکشن موجود ہے. تو وزیر اعظم شہباز شریف اتنے ہی با اختیار ہیں جتنے عمران خان تھے بحیثیت وزیر اعظم. جی ان کے پاس اسی لیے وہ اب بہت سارے جو ایشوز تھے جو الحمدللہ حل ہو گئے ہیں پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی کے حوالے سے، کہ اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ اکنامک گروتھ ہے، اور پاکستان میں نیا روزگار پیدا کرنے کا ہمارا ہدف ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ خرم دستگیر صاحب موجود ہیں. آپ نے گفتگو سنی. اہم ترین خبر کے ساتھ واپس آئیں گے. ویری شارٹ بریک. وینزویلا کے صدر مادورو کی گرفتاری اور امریکہ منتقلی کو آج تیسرا دن ہے. گزشتہ روز صدر مادورو کو نیو یارک کی وفاقی عدالت میں پیش کیا گیا اور ان کے سامنے فرد جرم پڑھ کر سنائی گئی. منشیات کی سمگلنگ اور نارکو ٹیررزم کے الزامات سے انکار کرتے ہوئے صدر مادورو نے یہ کہا ہے کہ میں بے گناہ ہوں. مجھے اغوا کرنے کے باوجود اس وقت بھی میں ہی وینزویلا کا صدر ہوں. میں ایک جنگی قیدی ہوں. آج شائع ہونے والی بی بی سی رپورٹ کے مطابق سماعت کے آغاز پر جب صدر مادورو عدالت میں داخل ہوئے تو ان کی آمد سے قبل ہتھکڑیوں کی آوازیں کمرہ عدالت میں سنائی دی. مادورو قیدیوں کے لباس میں ملبوس تھے اور ان کی ہاتھ اور پاؤں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، جبکہ ان کی اہلیہ نے صرف قیدیوں کا لباس زیب تن کر رکھا تھا. کمرے میں پہنچتے ہی انہوں نے رپورٹرز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اغوا کیا گیا ہے. سماعت کے آغاز پر جج ایلون ہیلرسٹائن نے مادورو کو اپنی شناخت کروانے کے لیے کہا تو مادورو نے انتہائی پرسکون انداز میں اسپینش میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں سر نکولس مادورو ہوں. میں ریپبلک آف وینزویلا کا صدر ہوں اور مجھے 3 جنوری کو میرے گھر سے اغوا کیا گیا. 92 سالہ جج ایلون ہیلرسٹائن نے مترجم کو ٹوکتے ہوئے کہا کہ اس کارروائی کے وقت اور جگہ کا بھی بتائیے. 40 منٹ تک جاری رہنے والی اس سماعت کے دوران صدر مادورو عدالت میں بیٹھے افراد کی جانب دیکھتے رہے، مسکراتے رہے، اور کچھ کو تو انہوں نے سر ہلا کے سلام کا جواب بھی دیا. مگر ایک موقع پر جب انہوں نے اسپانی زبان میں کہا کہ میں وینزویلا کا صدر ہوں اور اس وقت یہاں بطور جنگی قیدی موجود ہوں، تو عدالت میں جذباتی مناظر دیکھنے کو آئے. مادورو کے علاوہ ان کی اہلیہ، وینزویلا کے سابق اور موجودہ وزیر داخلہ اور ٹرینڈی اراگوا کے سربراہ پر بھی فرد جرم عائد کی گئی اور عدالت میں موجود مادورو اور ان کی اہلیہ کی طرف سے فرد جرم سے انکار کے بعد جج ایلون ہیلرسٹائن نے سماعت 17 مارچ تک ملتوی کر دی. امریکی نیوز ویب سائٹ پولیٹیکو سمیت فرانس کے اخبار فرانس 24 نے جج ایلون ہیلرسٹائن کی پروفائل شائع کی ہے. پولیٹیکو نے اپنے تجزیے 92 ایئر اولڈ جج ہینڈلنگ مادورو کیس ڈزنٹ گیو اے شٹ واٹ اینی ون تھنکس اباؤٹ ہم میں لکھا ہے کہ 92 سالہ جج کے جو مادورو کیس کی سماعت کر رہے ہیں انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہے. ایلون ہیلرسٹائن کو صدر کلنٹن نے جج تعینات کیا. ایک سابق وفاقی پروسیکیوٹر کا یہ ماننا ہے کہ جج ایلون ہیلرسٹائن درست فیصلے کرنے میں سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں. وہ اولڈ سکول بھی ہیں اور وہ اپنے انداز میں سماعت کو آگے لے کر چلتے ہیں اور انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے بارے میں کوئی کیا سوچتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے عہدے پر کیوں نہ ہو.
پولیٹیکو نے جج ایلون ہیلسٹائن کے اہم کیسز سے متعلق بھی لکھا ہے کہ جج نے صدر ٹرمپ اور ان سے قبل متعدد صدور کی انتظامیہ کے خلاف فیصلے دینے اور ان میں صدر ٹرمپ کا ہش منی کیس بھی سنا، جس میں ایلون ہیلسٹائن نے صدر ٹرمپ کی 2 بار کی درخواست مسترد کی، جس میں صدر ٹرمپ یہ چاہتے تھے کہ ان کا کیس وفاقی عدالت سنے، اور ان درخواستوں میں سے ایک گزشتہ ماہ کی جج ایلون ہیلسٹائن نے مسترد کی ہے۔ پولیٹیکو نے لکھا ہے کہ جج صاحب نے گزشتہ سال مئی میں صدر ٹرمپ انتظامیہ کے ایلین اینمی ایکٹ کو بھی معطل کر کے جبری طور پر امریکہ سے تارکین وطن کی بے دخلی کو روکا تھا۔ جج ایلون اب تک 9/11 اٹیک، ہاروی ونسٹین، مائیکل کوہن، یوگو کارواجال کے علاوہ 2004 میں عراقی جیل میں قیدیوں کے ساتھ غیر انسانی رویہ رکھنے اور ان قیدیوں کے سامنے آنے والی ویڈیوز اور تصاویر سے متعلق بھی کیسز کی سماعت کر چکے ہیں۔ 2005 میں اسی کیس کی سماعت کے دوران جج ایلون نے امریکہ کی وفاقی حکومت کو حکم دیا تھا کہ ابو غریب جیل کی تمام 4 ویڈیوز جاری کی جائیں اور ان درجن بھر تصاویر کو بھی عام کر دیا جائے کہ جس میں عراقی قیدیوں پر تشدد ہو رہا تھا۔ جج ایلون نے ستمبر 2005 اور پھر ستمبر 2017 میں وفاقی حکومت کو حکم دیا کہ ابو غریب جیل سے متعلق جتنے بھی وفاقی اور اہم دستاویزات ہیں ان تمام کو پبلک کر دیا جائے، اور ان میں سینٹ کی 6700 صفحات پر مشتمل وہ ٹارچر رپورٹ بھی شامل تھی کہ جس میں امریکی سینٹ کمیٹی نے یہ بتایا تھا کہ CIA نے عراق میں کس انداز اور کس طرح سے قیدیوں پر تشدد کیا۔ امریکی ماہرین قانون کے مطابق معزول صدر کا کیس 6 سے 8 ماہ چل سکتا ہے۔ ناظرین، اب ایک جانب امریکی عدالت میں کیس کی سماعت چل رہی ہے تو دوسری طرف وینزویلا کی نائب صدر نے صدر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے، جبکہ وینزویلا کی نوبیل انعام یافتہ رہنما ماریا کورینا نے عبوری حکومت کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ عبوری صدر تشدد، بدعنوانی اور منشیات سمگلنگ کے مرکزی کرداروں میں سے ایک ہیں اور وہ جلد از جلد وطن واپس جانے کا ارادہ رکھتی ہیں، اور جب وہ ملک واپس لوٹیں گی تو ایک آزاد وینزویلا کو امریکہ کا توانائی مرکز بنائیں گے۔ اسی توانائی مرکز سے متعلق امریکی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا کی بحران زدہ آئل انڈسٹری کو بحال کرنے کے لیے $100 ارب سے زائد انویسٹمنٹ منصوبہ بھی پیش کیا ہے۔ اسی سرمایہ کاری سے متعلق امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ آئل کمپنیاں وینزویلا میں تیل کے ذخائر کے لیے کھدائی اور سرمایہ کاری میں دلچسپی دکھا رہی ہیں، لیکن ضروری ہے کہ سیاسی استحکام اور سیکیورٹی یقینی ہو۔ ناظرین، 3 جنوری کو امریکی آپریشن کے بعد وینزویلا میں رجیم چینج کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ تو دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک اور پہلا مرحلہ ابھی ایران میں چل رہا ہے۔ There are parallels being drawn کہ کس طرح وینزویلا سے سبق سیکھ کر اس کو پوٹینشلی پاسبلی ایران میں ریپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے دیگر ممالک کو دھمکیوں کا سلسلہ بھی بدستور جاری ہے۔ کیوبا، کولمبیا، گرین لینڈ کے ساتھ ساتھ ایران کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور پھر ان دھمکیوں کے دوران ایران میں پرتشدد مظاہرے بھی جاری ہیں۔ البتہ گزشتہ روز ایرانی سفارت خانے کا یہ کہنا تھا کہ تاجروں اور دکانداروں کا احتجاج کرنسی ریٹ میں اضافے پر تھا۔ حکومت نے صورتحال کا نوٹس لے لیا ہے اور مظاہرین سے مذاکرات کیے ہیں کہ جس کے بعد معاملات طے پا گئے ہیں اور تاجروں نے احتجاج ختم کر دیا ہے۔ بیان میں یہ کہا گیا کہ دشمن ناصر نے سائبر سپیس کے ذریعے ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی کہ جس میں اسرائیل اور امریکہ نے احتجاج کو ہوا دینے کے لیے مظاہرین کی حمایت کی اور چند چھوٹے شہروں میں محدود تعداد میں افراد کو سڑکوں پر لایا گیا۔ تاہم سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے صورتحال کو کنٹرول کر لیا ہے۔ ناظرین، دوسری جانب ایران کی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی نے خبردار کر دیا ہے کہ پرامن احتجاج کرنے والوں کی طرف سے جو ان کے مطالبات ہیں ان کو تو سنا جائے گا، مگر تخریب کار عناصر اور ان کے حامیوں کے ساتھ اب کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل اور صوبائی پروسیکیوٹر کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ قانون کی سختی سے امپلیمنٹیشن یقینی بنائی جائے، جبکہ ایران میں مہنگائی اور ریال کی تاریخی گراوٹ کے خلاف مظاہرے 9 روز میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب مظاہروں کا دائرہ ایران کے 31 میں سے 27 صوبوں کے 250 مقامات اور 78 شہروں تک پھیل چکا ہے، اور ان پرتشدد مظاہروں میں 19 افراد ہلاک جبکہ 1000 سے زائد گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ ایران میں جاری یہ مظاہرے عالمی معاشی پابندیوں کے نتیجے میں قائم ایک ناکام معیشت کے خلاف ہیں، اور اب ان معاشی مسائل میں امریکی صدر اور نیتن یاہو جیسا وہ کرمنل شر پسندی پر مبنی بیانات دے کر اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ بٹ the bigger lesson being drawn here is کہ جو وینزویلا کی مثال ہے اس سے کیا سیکھا جا سکتا ہے ایران کے لیے۔ بی بی سی نے وینزویلا پر محدود امریکی حملے اور مادورو کی گرفتاری، ایرانی عوام پر اثرات اور ایرانی حکومت کے لیے پیغام سے متعلق بین الاقوامی امور کے ماہر
حمید رضا عزیزی کا حوالہ دیتے ہوئے یہ لکھا ہے ناظرین کہ ٹرمپ انتظامیہ غیر یقینی نتائج کے ساتھ بڑے پیمانے پر فوجی مداخلت کی کوشش نہیں کر رہی اور صرف ان اقدامات کی حمایت کر رہی ہے کہ جن کی کامیابی کے زیادہ امکانات اور چانسز ہیں۔ وینزویلا پر حملے میں استعمال ہونے والے پیمانے، دائرہ کار، ہتھیار، حتیٰ کہ گولہ بارود کا حجم اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو کچھ ہوا وہ صرف فوجی حملہ نہیں تھا بلکہ انٹیلیجنس اور سیکیورٹی آپریشن تھا، اور امریکی افواج وینزویلا کے صدر کو گرفتار کرنے اور ہٹانے کے مخصوص مقصد کے ساتھ کراکس گئی تھی۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے بعد وہ ایک بھی گولی چلائے بغیر اپنے ملک واپس لوٹ گئے۔ نتیجے کے طور پر ایران میں اسی طرح کی کارروائی کو انجام دینے کے لیے ممکنہ طور پر اسلامی جمہوریہ میں طاقت کے اعلیٰ ترین حلقوں میں اسی طرح کی انٹیلیجنس رسائی کی ضرورت ہوگی۔ ایران میں جاری ان مظاہروں میں جہاں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو مظاہرین کو سڑکوں پر نکلنے اور تشدد کرنے کی حمایت کر رہے ہیں، وہیں نہتے فلسطینیوں کے قاتل اور وار کرمنل نیتن یاہو نے ایران کو بھی دھمکی دے دی ہے کہ اسرائیل ایران کو اس کا بیلسٹک میزائل پروگرام کسی صورت بحال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ اگر ایران میں کسی طرف سے ہم پر حملہ کیا گیا تو ایران کو بہت سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان دھمکیوں میں آج اسرائیلی اخبار جیروسلم پوسٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران میں رجیم چینج پر غور کر رہے ہیں۔ اسرائیلی اخبار نے اسرائیلی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ وینزویلا کے صدر مادورو کی گرفتاری نے قیادت کو حیران کر دیا ہے، اور اسی حیرانی میں ایک رائے یہ بھی ہے اور یہ زہر بحث آ رہی ہے باقاعدہ طور پہ کہ ایران میں حکومت کی تبدیلی اگر کی جائے تو اس کے لیے کون سے اقدامات لینے پڑیں گے اور وہ تبدیلی کیسے لائی جائے۔ رپورٹ میں اسرائیلی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وینزویلا میں امریکی کارروائی سے قبل زیادہ تر اسرائیلی حکام یہ سمجھتے تھے کہ ایران میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے خلاف احتجاج اتنا وسیع نہیں کہ وہ حکومت کا خاتمہ کر سکیں۔ تاہم مادورو کی گرفتاری کے بعد اس رائے میں تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے اور اب ممکنہ مداخلت کے امکانات پر بھی غور کیا جا رہا ہے، جبکہ واشنگٹن میں خیال کیا جا رہا ہے کہ کچھ محدود اور ٹارگیٹڈ کارروائیوں کے ذریعے احتجاجی تحریک کو ایران کی حکومت پر دباؤ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیروسلم پوسٹ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر یہ تسلیم کیا ہے کہ وہ ایرانی مظاہرین کو مدد فراہم کر رہے ہیں، جبکہ ایران نے ایک ایجنٹ کو گرفتار کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ اب اسرائیل ایران میں براہ راست رجیم چینج کی کوشش کرتا ہے یا پھر اس سے ملتی جلتی کارروائی کرتا ہے یا نہیں، مگر برطانوی اخبار دی ٹائمز کی انٹیلیجنس رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر ایران میں حکومت مخالف احتجاج اتنا بڑھ گیا کہ سیکیورٹی فورسز مظاہروں سے نمٹنے میں ناکام یا ان کے احکامات ماننے سے انکار کر دیں تو سپریم لیڈر ایران چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ آیت اللہ خامنئی اپنے قریبی حلقے، اہل خانہ اور ممکنہ طور پر اپنے بیٹے مجتبی خامنئی کے ساتھ ایران سے روس منتقل ہونے کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور محفوظ انخلاء کے لیے بیرون ملک جائیدادیں، اثاثے اور نقد رقم بھی جمع کی جا رہی ہیں۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ منصوبہ کسی فوری فیصلے کی بجائے ہنگامی حالات کے لیے ایک احتیاطی حکمت عملی کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے، تاکہ اگر حالات غیر معمولی حد تک بگڑ جائیں یا خراب ہو جائیں تو قیادت کے پاس متبادل آپشنز اور راستے موجود ہوں۔ تاہم اس رپورٹ میں یہ بھی واضح نہیں کیا گیا کہ اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ یا پھر عملی قدم اٹھایا جا چکا ہے یا نہیں۔ لیکن دوسری جانب پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے ان خبروں اور سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے دعووں کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر سے متعلق پھیلائی جانے والی یہ سب باتیں جھوٹی اور مذائقہ خیز ہیں۔ ایرانی سفیر کا یہ کہنا ہے کہ آیت اللہ خامنئی ایرانی عوام اور ملک کے چوکس سیکیورٹی اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ایسی افواہوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر عادل نجم موجود ہیں۔ عادل صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سر، اتنی اسموتھ اور سوئفٹ ڈی کیپیسیٹیشن آف وینزویلا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک قسم کی یو ہیو دا ریٹرک اینڈ یو ہیو بیان جو مذمت کر رہے ہیں، لیکن ایک قسم کی خاموش ایکسیپٹنس بھی ہے یا بے بسی کہہ لیجیے، قبولیت ہی دکھ رہی ہے سر، کیونکہ ورلڈ وار 2 کے بعد تو ہم نے دیکھا کہ 100 سے زائد ایسے رجیم چینجز ہیں کہ جو صرف امریکہ نے اوورٹ یا کوورٹ طریقے سے کیے ہیں۔ آج کیا آپ کو واضح بڑی اوپن سگنلنگ دکھ رہی ہے آف اے نیو ورلڈ آرڈر؟ دیکھیں، ایک میں گزارش یہ کروں گا کہ خاموش ہے لیکن قبولیت نہیں ہے۔ یہ وہ خاموشی کلیئرلی یہ وہ خاموشی نہیں ہے جو قبولیت کی ہوتی ہے۔ یہ وہ خاموشی ہے جو سکتے کی ہوتی ہے، جو شوق کی ہوتی ہے۔ یہ میرے خیال میں وہ خاموشی ہے، چاہے وہ یورپ سے ہو، چاہے وہ چین سے ہو، چاہے وہ دوسرے ممالک سے ہو، جو اس سوچ کی ہوتی ہے کہ اچھا اب مجھے اپنا فیصلہ خود ہی کرنا ہے اور مجھے اپنی تیاری خود ہی کرنی ہے۔
اور خالی نعرے بازی نہیں کرنی، میں نے سوچنا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. آئی ڈو ناٹ تھنک کہ اس میں قبولیت ہے. اور جہاں تک بات ہے، اور اسی کا تعلق ہے ورلڈ آرڈر سے، میرا تو بڑے عرصے سے موقف یہ رہا ہے، آپ سے بھی اس پہ پہلے بات ہوئی ہے، کہ ہم ایک نئے جو پچھلا ورلڈ آرڈر ہے وہ ٹوٹ چکا ہے. جو اس 2-3 دن پہلے وینزویلا میں ہوا، وہ اس کی توڑ نہیں تھی، وہ جو ٹوٹ پہلے سے ہو چکی تھی اس کی ایک اور مینیفیسٹیشن تھی. دیکھیں یہ وہی توڑ ہے جو ہم غزہ میں 2.5 سال سے دیکھ رہے ہیں. جو آپ سکتے کی بات کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ان اے وے اب ہر ایک کے سامنے یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ جو دنیا تھی وہ ہے نہیں. یہ بھی شاید ظاہر ہے کہ جو دنیا بننے والی ہے وہ ابھی بنی نہیں. ٹرمپ صاحب کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ جلد از جلد اس دنیا کو اپنی امیج میں شیپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن باقی دنیا کی خاموشی ڈز ناٹ مین قبولیت. میں اس میں غزہ کا اس لیے تعلق لا رہا ہوں کہ دیکھیں نا، جو انہونی تھی وہ ہو چکی ہے. جو ہم نے سوچا تھا ہم بحیثیت انسانیت کہ یار کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آئندہ کبھی نہیں ہوں گی، کچھ ظلم ایسا ہے جو اگر ہم نے تاریخ میں دیکھا بھی ہے تو وہ رپیٹ نہیں ہو سکتا. ہم نے پچھلے 2.5 سال میں اس ظلم کو روز رپیٹ ہوتے ہوئے دیکھا. آج کی تاریخ میں بھی رپیٹ ہو رہا ہے، گزشتہ کل کی بھی رپیٹ ہوا، اور آئندہ کل میں بھی رپیٹ ہوگا. پھر ہم نے وینزویلا میں یہ دیکھا کہ جو جارحیت پہلے بھی ہوتی تھی، انٹرفیرنس پہلے بھی ہوتی تھی، کوئی پہلی بار تو نہیں ہے، لیکن کم از کم ایک غلاف ہوتا تھا، کم از کم ایک مورالیٹی کا لبادہ ہوتا تھا، کم از کم کوئی بہانہ ہوتا تھا کہ جی ڈیموکریسی ہے، یہ ہے، وہ ہے. اس کو بالکل ہٹا کے ایک کھلے انداز میں کہا کیونکہ میں کر سکتا ہوں اور کیونکہ میں چاہتا ہوں اس لیے میں کر رہا ہوں. سو جب یہ چیزیں دنیا دیکھ رہی ہے تو ہر وہ جو خاموشی ہے میرے خیال میں اس کو یہ سوچنا کہ وہ قبولیت ہے and the world is saying کہ اچھا یار ٹھیک ہے. I do not think that is so. اب ظاہر ہے ملکوں کے پاس کرنے کے لیے آپشن زیادہ نہیں ہے. They will create the options. لیکن اب کلیئر ہو چکا ہے میرے خیال میں کہ جو بساط ہے وہ الٹ چکی ہے. And we do not know where the world will So ڈاکٹر صاحب، نیو ورلڈ آرڈر میں ایک قسم کی کنڈیشنل سوورنٹی یا سیگمنٹڈ سوورنٹی اور کور ویلتھ پہ فرسٹ کلیمز ہوں گے تگڑے ممالک کے، جس طرح مائٹ از رائٹ جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں. اب 19ویں صدی کی کالونائزیشن 21ویں صدی کی ٹیکنالوجی اور ایمونیشن اور مائٹ کے ساتھ ہمیں دکھائی دے رہی ہے. بیسکلی وہی سب کچھ ہو رہا ہے. یہ پہلا واقعہ تو ہو سکتا ہے لیکن یقیناً یہ آخری نہیں ہوگا. فار انسٹنس many believe that Greenland is as good as gone now. ایکسلنٹ کوشچن جی، ریئلی ایکسلنٹ کوشچن. آئی تھنک یو آر ایگزیکٹلی رائٹ. آپ بالکل درست ہیں کہ یہ پہلا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے لیکن آخری بالکل نہیں ہے، اور شاید پہلا بھی نہیں ہے. جیسے ہم نے کہا غزہ وغیرہ وغیرہ، ایران and so on so forth. سو یہ کلیئرلی آخری نہیں ہے. یہ سوچنا کہ اچھا اس کے بعد جو ہے اب ایک نیا نارمل آ گیا ہے اور اب یہ سب سمجھ لیں گے، آئی تھنک یہ وہ بھی نہیں ہے. سو نہ یہ نیو نارمل ہے نہ یہ آخری ہے. آئی تھنک یہ وہ جو ہے نا جو ٹرموائل ہے، جو ایکسٹریم آپ کا ایک اپہیول ہے، یہ اس کی نشانی ہے. اینڈ وی ول ریمین ان اپہیول. میرے خیال میں اس قسم کے پروگرام آپ کو کرتے رہنے پڑیں گے. اور آج وہ وینزویلا ہے، کل کچھ اور ہوگا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف وہ امریکہ کی طرف سے ہوگا. دیکھیں نا، ایک طرح سے تو جو روس نے کیا تھا کرائمیا میں پہلے اور یوکرین میں، وہ بھی اسی قسم کی کاروائی تھی نا. سو واٹ ہیز ہیپنڈ از کہ جو ایک نارمل بنا تھا، یہ جو ساورنٹی ہے یہ یا جو ویسٹفیلیا ہے کہ ایک دوسروں کی آپ جو ہے ورلڈ آرڈر کو رول بیس بنائیں گے، وہ اس لیے نہیں تھا کہ لوگ بڑے اچھے تھے. ایسا نہیں تھا. وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے ملک دیکھ چکے تھے، ویسٹفیلیا سے پہلے کوئی 150 سال پہلے، اس سے زیادہ، کہ جنگل کا قانون جو ہے وہ کسی کے حق میں بھی نہیں ہوتا. سو کنٹریز کیم ٹوگیدر اینڈ سیڈ کہ اچھا یار ایک کوئی اسٹینڈرڈ بیس بنا لیتے ہیں، منیمم اسٹینڈرڈز بنا لیتے ہیں تاکہ ہر ایک ہر وقت نہ لڑتا رہے. اور وہ آرڈر اب ٹوٹ گیا. آئی تھنک کہ ایونچولی سم بیٹر نارمل ول ہیو ٹو کم، لیکن وہ 1-2 موو میں نہیں آئے گا. میرے خیال میں 1-2 دن، 1-2 مہینے، 1-2 سال میں بھی شاید نہ آئے. سر، دنیا کے سب سے بڑے آئل ریزرو وینزویلا کے ہیں نیچرلی، مور دین سعودی عربیہ اینڈ ادر کنٹریز. اب یہ یو ایس اے کے کنٹرول میں ہے اسینشلی نا. تو اب تو تیل وینزویلا کا 2017 کی سینکشنز کے بعد تقریباً آپ کا 1 ملین بیرل اے ڈے موسٹلی چین کو ہی جا رہا تھا. تو یقینی طور پہ ایک کور ایشو اس میں پاور سٹرگل ہے. یو ایس چائنا کا ایک سٹرگل ہے، رائیولری ہے، جو بہت نمایاں ہے اس میں. مگر آپ اس کا ریڈ تھرو کیسے دیکھ رہے ہیں آن دا ڈائنامکس آف رشیا، یوکرین، آن پاسبلی ایران، ایون چائنا، تیوان؟ اور بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گی سر کہ ہم بڑے سکون میں بیٹھے ہیں کہ ٹرمپ نے 2-3 تھپکیاں دے دی ہیں. ہمیں بھی تو الرٹ رہنا چاہیے.
ہاں ہاں بالکل، اور آپ نے جو نام لیے اس میں EU کو بھی ایڈ کر لیں. اس وقت اگر بہت زیادہ تشویش کہیں ہے تو وہ یورپ میں. یورپ سے جو آپ کو گفتگو نظر آ رہی ہے بڑی نپی تولی آ رہی ہے، بڑی بالکل سورٹ آف ملائم کبھی لگتی ہے، کبھی لگتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن اگر آپ کیئرفلی ریڈ کریں تو اس وقت بہت زیادہ اینگسٹ ہے یورپ میں، خصوصاً گرین لینڈ کے حوالے سے. لیکن گرین لینڈ سے بڑھ کے نیٹو کے فیوچر کے حوالے سے یورپ نے تو اپنی تمام انڈے جو ہیں وہ اس الائنس میں ڈالے ہوئے تھے نا. سو اگر وہ ان اصولوں پہ نہیں کھیلے گی جو یورپ سوچ رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ سیم ود رشیا. کیا یہ رشیا کے لیے سگنل ہے کہ یار تم نے جو لینا ہے یوکرین میں لے لو کیونکہ دس از دا گیم؟ کیا یہ چائنا کے لیے سگنل ہے؟ کیا یہ دوسری ریجنل پاورز کے لیے سگنل ہے؟ ایران کا تو بہت زیادہ ذکر آ رہا ہے، خصوصاً اسرائیل جو پش کر رہا ہے امریکہ کو اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کا بہت لیوریج ہے ابھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ پہ. تو اس حوالے سے کیا دیٹ از نیکسٹ. اور نیکسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسی ہی کاروائی ہوگی. کاروائی اگر ہم نے وینزویلا میں بھی دیکھی تو وہ یہ دیکھی کہ جو ملک کے اندر کی توڑ تھی. تو میں جو آپ نے پاکستان کے حوالے سے بات کی میں اس پہ بھی آتا ہوں. وہ یہی ہے، وہ لیسن یہی ہے میرے خیال میں. لیسن لینے والا یہ ہے کہ 2-3 دن پہلے 2 چیزیں ہوئیں. ایک، امریکہ جو گریٹ سپر پاور ہے اس وقت کی، اس نے اپنی ملٹری مائٹ دکھائی اور ایک نیکڈ اگریشن میں دکھائی اور بڑی سوئفٹلی دکھائی اور بڑے اسپیکٹیکولرلی دکھائی. دوسرا یہ ہوا کہ جو وینزویلا کی اندر کی سیاسی ٹوٹ ہے، جو ان کا سوشل ٹوٹ ہے، وہ ہمیں نظر آیا کہ وہ کرمبل ہوا. تو وہ جو ہم نے سوئفٹنس دیکھی ہے وہ صرف امریکن فوج کی نہیں تھی، وہ اس سوسائٹی کی، ان کی پولیٹیکل فورسز کی جو ڈویژنز تھی، ان کے اندر جو ڈویژنز تھیں، ہمیں وہ نظر آئی، وہ بھی نظر آئی، جس کی وجہ سے یہ سوئفٹ ہوا. اس وقت ہر ملک اگر سوچ رہا ہے یا سوچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو سیکیورٹی ہے اس کا ایک جو عنصر ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایکسٹرنلی کتنے اسٹرانگ ہیں، لیکن اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے آپ کو انٹرنلی ایک سٹیبل، یونائٹڈ اینڈ اسٹرانگ سوسائٹی ہونا بھی. تو یہاں کہانیاں 2 ہیں، امریکہ کی طاقت اور وینزویلا کی انٹرنل ڈویژنز. اینڈ دیٹ آئی تھنک از the lesson that everyone should be learning. جو آپ کا سوال ہے پاکستان کے امریکہ کے حوالے سے، آئی تھنک، آئی ہوپ، مجھے بلکہ یقین ہے کہ اسٹریٹجک جو لوگ ہیں دے انڈرسٹینڈ کہ اول تو امریکہ کی کوئی دوستی ہوتی نہیں ہے، اور اس وقت جو پاکستان کے تعلقات ہیں اس پہ ہمیشہ یہ ایک کوشچن مارک رہا ہے کہ کیا یہ تعلقات ٹرمپ صاحب کے ساتھ ہیں یا امریکہ کے ساتھ ہیں. ان ایدر کیس وی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ امریکہ کا انٹرسٹ، ٹرمپ کا انٹرسٹ، ان کا اپنا انٹرسٹ ہے. دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم ان سے تعلقات بنائیں، بٹ ایوری کنٹری خصوصاً اس دنیا میں ہیز ٹو پلے فار دیم سیلوز فرسٹ. یہ تو بالکل کلیئر ہو گیا ہر ملک کے لیے، انکلوڈنگ پاکستان. بہت بہت شکریہ. آپ نے گفتگو سنی. آج کے لیے اجازت دیجیے. گڈ نائٹ. اللہ